अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इटली से आपसे मुखातिब हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम। तो तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुनें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर स्टोरी का मज़ा आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। ये मुझे बहुत हौसला देती है चीज़ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रियल और सच्चे वाक़यात आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आज का वाक़या काले जादू से मुताल्लिक है। काला जादू बिल्कुल होता है और इसके शदीद नुकसानात होते हैं और यह बर्बादी की तरफ ले जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, अगर उसका कलाम सही तरह पढ़ा जाए तो हर शैतानी ताकत उस कलाम के आगे बेबस हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वाक़या शुरू करते हैं। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान का शहर टंडो आदम, जो सूबा सिंध के अंदर वाक़या है, वहाँ से अब्दुल वहाब साहब ने भेजा है। अब्दुल वहाब साहब कहते हैं कि वो उस वक़्त FA की तालीम हासिल कर रहे थे। ये पुरानी बात है, तकरीबन 7-8 साल पुरानी बात उन्होंने बताई। तो कहते हैं कि हम टंडो आदम में, मेरे वालिद साहब अकेले हैं, उनका कोई बहन भाई नहीं है। हमारी फैमिली है, वालदा हैं और हम 2 बहन भाई थे। उन्होंने बताया कि हमारे बराबर में ही एक हमारे रिश्ते के चाचा रहते हैं, जो बिरादरी के चाचा होते हैं। कहते हैं मेरे वालिद साहब ने होटल का काम शुरू किया टंडो आदम में, और हमारे जो रिश्ते के चाचा हैं वो भी होटल का काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर होटलें वगैरह खोलते हैं और यही हमारा कारोबार है। कहने लगे कि हमारा कारोबार अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया। हमारी आमदनी बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। हमारे होटल पे हर वक्त मज़दूरों का और लोगों का खाने पीने का रश रहता था। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनत करते थे। कहने लगे जिससे हमारे हालात चंद सालों के अंदर अच्छे से अच्छे होते चले गए। हमारे घर में हर सहूलत ज़िंदगी की मुयस्सर हो गई और हमारे पास बेहतरीन किस्म की गाड़ी भी आ गई। जबकि हमारे चाचा रिश्ते के जो थे, उनका होटल इतना नहीं चलता था और उनके घर में ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद नहीं थी। हमारे जो रिश्ते के चाचा और हमारी चाची जो थी, वो हमसे जेलिस रहते थे, क्योंकि हमारा नाम अल्लाह की मेहरबानी से बिरादरी में अच्छे तरीके से लिया जाने लगा। रिश्तेदार हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे और वो, क्योंकि उनके पास तमाम सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, वो हमसे जेलिस रहने लग गए। कुछ अरसे पहले की बात उन्होंने बताई कि एक दिन मेरे वालिद साहब जब होटल के काम के लिए निकले सुबह, तो हमारे घर के दरवाजे के ऊपर एक लिफाफा पड़ा हुआ था, जिसके अंदर बड़े का गोश्त पड़ा हुआ था और कुछ काली दाल, लाल दाल वो पड़ी हुई थी और गोश्त के अंदर बाकायदा तौर पे सुइयाँ वगैरह चुभी हुई थी। मेरे वालिद साहब को किसी ने जानबूझकर टाइम नोट किया कि किस टाइम वो निकलते हैं, और उससे चंद लम्हे पहले उन्होंने वो थैला दरवाजे पर रख दिया। मेरे वालिद साहब की आदत थी, वो सुबह सुबह उठ जाते थे और जो सौदा सल्फ वगैरह लेना होता था होटल के लिए वो लेके आते थे और उसके बाद होटल का निज़ाम शुरू हो जाता था। कहते हैं मेरे वालिद साहब जैसे ही घर से बाहर कदम निकला, तो वो कदम सीधा जाके उस लिफाफे के ऊपर पड़ा। बेध्यानी में उनका ध्यान नहीं गया और पैर उनका जो था उस लिफाफे पे पड़ गया। कहता है मेरे वालिद साहब ने जैसे ही देखा, वो लिफाफा, उसके अंदर गोश्त था, उसमें सुइयाँ लगी हुई थी, उसके अंदर मुख्तलिफ दालें थी। कहता है मेरे वालिद साहब ये देखकर बड़े हैरान और शशदर हुए कि इस किस्म के काम तो काले जादू में किए जाते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होता है। खैर मेरे वालिद साहब ने अपना कदम वापस घर में रखा और मेरी वालदा साहिबा को बताया ये सारा मामला।
جب انہوں نے دیکھا، میری والدہ صاحبہ نے بھی اور میں نے بھی دیکھا، کیونکہ میں اس ٹائم کالج نہیں گیا تھا، ہم بہت حیران ہوئے۔ خیر، میری والدہ نے کہا کہ آپ یہ لے جا کر کہیں پر پھینک دیں اس کو، اللہ معاف کرے دشمنوں نے ہم پہ کوئی وار کیا ہے، سمجھ نہیں آتا کون ہمارا دشمن ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ لفافہ جا کے پھینک دیا، لیکن میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس لفافے کے ٹچ ہونے کے بعد، اس گوشت کے ٹچ ہونے کے بعد وہ دکان پر بھی چلے گئے، لیکن اسی دن ان کا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا اور ایک عجیب قسم کا درد ان کے سر میں شروع ہو گیا، اور یہ درد سارا دن ان کے بڑھتا چلا گیا۔ کہتے ہیں جب وہ شام کو گھر واپس آئے، گھر کے اندر وہ گھسے تو بہت پریشان تھے، کہنے لگے میری طبیعت آج عجیب و غریب ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ خیر، ان کو کچھ گولیاں وغیرہ دی گئی۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں گئے تو اپنی ہی چرپائی پہ لیٹتے لیٹتے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ دیکھو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کوئی پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا۔ میری والدہ نے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کو وہم ہو گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صبح کے واقعے سے آپ ڈر گئے ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ابھی دیکھا یہاں پہ ایک کالے رنگ کے سائے کے اندر کوئی چیز یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں آیا ہوں میں لیٹنے لگا، وہ لیٹا ہوا تھا اور ایک دم سے اٹھ گیا۔ خیر، ان کو کھانا وانا کھلا کے وہاں پہ لٹایا گیا، میری والدہ بھی چلی گئیں۔ کہتے ہیں رات کو میرے والد صاحب اچانک ایک دم گھبراہٹ کے ساتھ اٹھ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 2 سائے ہیں جو میرے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور میری گردن کو دبا رہے ہیں اور مجھے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہیں، جس سے مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میرے والد صاحب کی طبیعت اس رات بہت خراب رہی، ہم بہت پریشان رہے۔ اگلے دن پھر میرے والد صاحب اللہ کا کلام پڑھا، اپنے پر پھونکا اور اس کے بعد پھر چلے گئے کام پہ۔ اس کے بعد میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ صبح جب کچن کے اندر گئی تھی تو اس وقت انہیں ایسا لگا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے جو کالے رنگ کے لباس کے اندر ہے، جس کا چہرہ نہیں دکھتا تھا، لیکن عجیب و غریب اس کے ہاتھ تھے۔ اور میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں اس کو دیکھ کر خوف کھا گئی اور میں واپس کچن میں سے آ گئی اور یہ سوچا کہ یہ بات اگر میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، یعنی کہ میرے والد کو بتاتی، تو وہ اور خوف کھا جاتے۔ میرے والدہ صاحبہ نمازی پرہیزی ہیں اور وہ بہت اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ خیر، انہوں نے اس بات کو ضبط کر لیا، لیکن میری والدہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد عبد الوہاب بتاتا ہے کہ میں جب بھی واش روم میں جاتا تو مجھے لگتا ایسے کہ اندر کوئی کالے رنگ کا سایہ پہلے سے موجود ہے۔ کہتا ہے میں ایک دم سے دیکھ کے گھبرا جاتا اور خوف زدہ ہو کر اس کالے سائے سے ڈر کے واپس بھاگ آتا۔ میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اسی طرح سے معاملات ہیں۔ میری والدہ بہت پریشان رہنے لگی، اور 3 دن کے بعد ایک ہولناک واقعہ ہوا جب میرے والد صاحب کی طبیعت اچانک ہوٹل پہ بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور ہوٹل کے ملازمین ان کو جیسے تیسے کر کے گھر تک لے کے آئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کو بلایا گیا، ہمارے محلے کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے آ کے انہیں چیک کیا۔ میڈیکل چیک اپ میں وہ بالکل صحیح تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے والد صاحب کو جب لٹایا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ اٹھے تو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ وہ بے مقصد ہمارے گھر کی ایک کھڑکی کو دیکھ کر ہنسے جا رہے تھے اور بری طرح ہنس رہے تھے جیسے کوئی دیوانہ ہنستا ہے۔ ان کی آنکھیں ایسے پھٹی کی پھٹی تھی۔ خیر، ہم نے انہیں بڑے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ میری والدہ نے ان پہ اللہ کا کلام جب پڑھ کے پھونکا تو ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے اندر دل ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل بند ہو جائے گا، میرا دماغ ایسے لگتا ہے جیسے میرے پر ہتھوڑے کوئی مار رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہم نے ان کو لٹا دیا، لیکن شام کے ٹائم پہ عجیب و غریب حالت ہوئی۔ میرے والد صاحب ایک دم چیخ کر کھڑکی کی طرف بھاگے اور اس دیوانگی میں بھاگے کہ وہ زور سے ان کا سر کھڑکی سے ٹکرایا اور وہ چیخ مار کر گر پڑے۔ خیر، ہم پھر بھاگے، ہم نے والد صاحب کو اٹھایا، ان کے مرہم پٹی کی، کیونکہ ان کے کٹ پڑ چکا تھا دماغ کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر۔ کہتے ہیں ان کو پھر لٹایا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیٹنے کے بعد ان کی پھر عجیب و غریب حالت ہو گئی
اور وہ چیخیں مارتے تھے کہ بھگاؤ اس کو، یہ مجھے مار دے گا، یہ کالے رنگ کا سایہ میری جان نہیں چھوڑ رہا، یہ مجھے گردن سے پکڑتا ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ اس طرح میرے والد صاحب چیخ رہے تھے۔ میری والدہ صاحبہ پھر آئی، انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا، تھوڑی دیر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد ایک خطرناک منظر جو ہم نے دیکھا، ان کو ایک زوردار خون کی الٹی ہوئی، جو الٹی بلڈ جن کا تھا تمام الٹی کے اندر باہر آیا، اور میرے والد صاحب بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہم نے فوری طور پہ قریبی ڈاکٹرز کو بلایا، ڈاکٹر نے آ کے ان کا چیک اپ وغیرہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی صحیح ہے، یہ سانس بھی صحیح لے رہے ہیں، ممکن ہے ان کے معدے کے اندر کوئی پرابلم ہو جس سے بعض اوقات بلڈ آ جاتا ہے۔ دوائیاں وغیرہ دے کر وہ بھی چلے گئے۔ اس طریقے سے ہمارے والد صاحب کی حالت بہت خراب رہنے لگ گئی، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنے سینس کھوتے جا رہے تھے، اور ہر وقت اپنے سر کو پکڑ کر زور زور سے اپنا ہی اس پہ مکے مارتے تھے سر کے اوپر۔ اسی رات جب یہ معاملات ہوئے، میری والدہ صاحبہ بتاتی ہیں کہ جب میں اپنے بستر پر گئی تو ایک دم سے ایک خطرناک قسم کی شکل والی، بہت ہی بھیانک قسم کی کوئی چڑیل تھی جو اچانک میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ کہتی ہیں والدہ میری کہ ایک دم میری زوردار چیخ نکلی، اور اس نے مجھے گردن سے پکڑ لیا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ کنڈیشن بہت ہی خطرناک ہمارے گھر کی ہو چکی تھی۔ تو وہاں بتاتے ہیں کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے ماموں کو فون کیا، میرے ماموں حیدرآباد میں رہتے تھے، ان کو ساری پوزیشن بتائی کہ ہمارے گھر کے حالات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور آپ ہماری مدد کو فوری طور پر پہنچے۔ تو ہمارے ماموں جو تھے وہ فوری طور پہ ایمرجنسی طور پہ وہ اگلی صبح ہمارے گھر میں آ کر پہنچ گئے۔ انہوں نے جو گھر کے حالات دیکھے، میرے والد صاحب کی آنکھیں دیکھی، پھٹی کی پھٹی تھی، لال آنکھیں ہو رہی تھی، اور وہ اب برا بھلا منہ سے جو آ رہا تھا وہ کہے چلے جا رہے تھے، جبکہ میرے والد صاحب نہایت ہی شریف آدمی تھے، اور جو ان کے منہ سے وہ بولتے تھے، میرے ماموں نے چیک کیا ان کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے میرے والد صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور بتاتا ہے وہاب کہ میں ڈر کے مارے باتھ روم میں کافی دیر نہیں جاتا تھا، اور جب جاتا تھا تو پہلے باہر اپنے اوپر کلام اللہ کا پھونک کر پھر جاتا تھا۔ جب میں کامیاب ہوتا تھا جانے میں، ہمارے گھر میں ایک خوف کا سا ماحول تھا۔ ہم جس کمرے میں جاتے تھے ہمیں لگتا تھا یہاں پہ 2-4 آدمی پہلے سے موجود ہیں، ان کی آہٹ ہمیں سنائی دیتی تھی۔ ہم بیڈ پہ لیٹنا چاہتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پہلے سے ہی بیڈ کے اوپر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ یہ تمام واقعات وہاں پر ہو رہے تھے جو میں نے اپنے ماموں کو بتائے۔ میرے ماموں بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی اللہ والے آدمی ہیں، وہ تمام معاملات کو دیکھ کر سمجھ گئے، اور اسپیشلی جب ہم نے انہیں بتایا کہ اس طریقے سے جب سے یہ گوشت پڑا ہوا تھا اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی اور اس قسم کی دالیں پڑی ہوئی تھی اور ہمارے والد صاحب کا پیر اس پہ پڑا، تو یہ تمام واقعات اس وقت سے شروع ہوئے۔ تو میرے ماموں جو ہیں وہ سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کرو، میں فوری طور پہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، عالم دین ہیں، میں ان کو بلواتا ہوں۔ انہوں نے حیدرآباد سے ان عالم دین کو بلوایا۔ وہ عالم دین اگلے دن ٹائم پر پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر گھر کا جائزہ لیا۔ میری والدہ کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، میری والدہ کو بھی ایک بلڈ کی الٹی آ چکی ہوئی تھی۔ تو انتہائی خطرناک قسم کا کالا جادو ہمارے گھر پر کیا گیا تھا، اور اس تمام سچویشن کے اندر کیونکہ ہوٹل میرے والد صاحب ہینڈل کرتے تھے، ہمارا ہوٹل کا کاروبار تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ نہ وہاں پہ مینجمنٹ صحیح ہو پا رہی تھی، نہ ملازم اسے سنبھال پا رہے تھے، نہ ہوٹل کا مٹیریل پہنچ رہا تھا، جس سے ہمارے جو تمام گاہک تھے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے تھے، اور ہماری آمدنی جو ہے وہ زیرو پر آ چکی تھی۔ جب وہ عالم دین آ گئے تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے اسی کمرے میں، میری والدہ صاحبہ بھی ایک طرف پڑی ہوئی، میرے والد صاحب بھی ایسے دیوانوں کی طرح حرکتیں کر رہے، تو اس عالم دین نے پہلے اس کمرے کے اندر اپنا حصار بنایا۔ حصار بنانے کے بعد انہوں نے اللہ کا کلام جو تھا وہ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 انہوں نے ایک گلاس کے اندر پانی رکھا، اور جب وہ پڑھائی اپنی پوری کر چکے، اس کے بعد انہوں نے وہ پانی جو ہے میرے والد صاحب کے منہ پر چھینٹے مارے۔
میری والدہ صاحبہ کے منہ پر چھینٹے مارے، تو جیسے ہی وہ چھینٹے مارے ان کو ایک دم سے ہوش آ گیا، ان کا تمام وہ دیوانہ پن ہٹ گیا اور وہ جنون ہٹ گیا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ عالم دین نے بتایا کہ میں آیا ہوں یہاں پہ پڑھائی کرنے، اور میرے ماموں بھی کھڑے تھے، ماموں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے میرے والد صاحب، ان کو گلے ملے اور کہا یار کیسے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں، جہاں پہ آپ لیٹے ہوئے ادھر ہی لیٹ جاؤ جا کے، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عالم دین نے جب وہ چھینٹے پھینک دیے تو وہ پھر دائرے میں آئے، اس کے بعد انہوں نے پڑھائی کی، اور اتنی دیر تک وہ پڑھائی کرتے رہے، اور وہاں سے انہوں نے اللہ کے کلام کی پھونکیں جب اس طرف ماری تو ایک دم سے میرے والد صاحب کے اندر وہ جو جنات تھے وہ ایک دم سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور میرے والد صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لال آنکھیں تھی، اور بولنا شروع ہو گئے۔ اس عالم دین نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو یہاں پر، اور کیوں اس فیملی کو تنگ کر رہے ہو؟ تب اس نے بتایا کہ میں آیا نہیں ہوں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ تب اسی جو خبیث جنات ان کے بیچ میں آ چکے تھے اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کا رشتہ دار جو اس کا بھائی ہے رشتے کے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو بالکل ختم کر دیں، اس کی جان لے لیں اور اس گھر کو برباد کر دیں اور ان کا کاروبار برباد ہو جائے، کیونکہ وہ عالم دین جو تھے بہت ہی اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی پڑھائی میں اتنا اثر تھا کہ وہ جو خبیث جنات ان کے اندر آ چکے تھے وہ بے بس ہو چکے ہوئے تھے۔ پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس عالم دین کو ڈرانے کی، لیکن جب وہ قابو میں نہیں آئے تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر تم جب تک نہیں بتاؤ گے وہ کون ہے جس نے کیا ہے تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں جلا دیا جائے گا۔ تب وہ چیخنے لگا خبیث جن، اور اس نے کہا نہیں نہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنا، یہ سب کچھ جو ہے اس کے رشتے کے بھائی نے کروایا ہے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے کہا کہ تم فوری طور پہ چلے جاؤ نہیں تو تمہیں جلا دیا جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پہ اٹھے اور جا کر عالم دین نے جو میرے والد صاحب ہیں ان کو گردن سے پکڑا، اور اس کے بعد ان کے بالوں کو پکڑ کر اور انہوں نے کچھ کلام اللہ کا پڑھا، اور بالوں کو ایک دم سے انہوں نے ہاتھ سے جھٹکا تو وہ جنات اس میں سے نکل گئے۔ اسی طرح یہی عمل میری والدہ کے صاحبہ کے ساتھ کیا تو ان کے اندر سے بھی وہ جنات نکل گئے۔ تمام کام کرنے کے بعد اب میرے والد صاحب بھی ہوش میں آ چکے تھے اور والدہ بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس عالم دین نے ہمیں پانی پڑھ کر دیا اور کہا کہ یہ پانی کو ایک بوتل میں ڈال لو اور کم از کم 7 دن تک یہ پانی کو مسلسل پیتے رہو، اور اس کے بعد وہ کمروں میں گئے، انہوں نے اس پڑھے ہوئے کلام کے جو چھینٹے تھے وہ چاروں دیواروں کو اوپر بھی مارے، اور ہمارے گھر کے اندر ایک خاص پڑھائی کر کے اس عالم دین نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں مسلسل 3 دن آتا رہوں گا اور انشاءاللہ کلام کو پڑھتا رہوں گا، اس سے آپ کا کالا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے جو ماموں تھے وہ گئے، جو ہمارے رشتے کے چاچا تھے، ان کو پکڑا جا کے اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، یہ جو کچھ کیا بہت برا کیا، اس سے تو میرا بھائی جو تھا، میری بہن اور بہنوئی جو ہے وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن وہ الٹا جو تھے وہ لڑنے لگ گئے اور وہ اس بات سے انکاری ہونے لگ گئے۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہی ہم سے جلتے تھے اور وہی تمام جو کچھ کیا انہوں نے کیا، کیونکہ وہ جنات ہمیں بتا کر جا چکے تھے۔ تو دوستو اس کے بعد 3 دن تک مسلسل وہ عالم دین ہمارے گھر میں آتے رہے، انہوں نے اپنا عمل پورا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ کبھی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ میرے والد صاحب ٹھیک ہوئے، دوبارہ صحیح ہوئے، اور پھر ہمارا کاروبار دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تو یہ واقعہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ وہاب صاحب نے مجھے کہا، تو بہت شکریہ وہاب صاحب آپ کا واقعہ میں نے ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو ویورز اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اور اس میں ایک ہی نصیحت ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا کلام جو ہے وہ سب سے طاقتور کلام ہوتا ہے، کوئی چیز آپ پر اثر نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انجم عطا کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔